अजीज़ों, जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से यशायाह 53 बाब स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम उसकी आखिरी आयत पर गौर करेंगे, 12वीं आयत पर। तो पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमी में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म कर गए और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उधेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। Who you see here? क्या आपको यहाँ मसीह नजर आता है? Yes. हालेलुया। अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं इस चैप्टर के इख्तिताम तक पहुँच सका। इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 14 और 15 हो चुके हैं, तो हम इस चैप्टर पर गौर कर रहे हैं। तो अगर मैं ऑनेस्टी से आपको बताऊं, तो जितना मैंने इन 14-15 वीक पे आपके साथ शेयर किया, वो जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने लिखा, जो मैंने अपनी स्टडी में जाना, उससे मैं आधा भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि ये चैप्टर मेरी ज़िंदगी का एक अमोल ख़जाना है। जितना भी मैंने इसको स्टडी किया, जितना भी मैंने इसको गौर किया, इसके ऊपर गहरे से गहरा होता चला जाता है, परतों पर परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। और मैं फिर भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खुदावंद ने मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकूँ। तो हो सकता है कि नेक्स्ट फिर एक दफ़ा हम उसको रिवाइज करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, तो हो सकता है कि फिर हम इसका इख्तिताम कर सकें। तो इस वक्त हम इस चैप्टर की आखिरी आयत को देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 11वीं आयत को देखा था, तो मैं एक दफ़ा फिर 11वीं और 12वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, ताकि वो लिंक बन जाए हमारा जो हमने लास्ट टाइम देखा। तो यहाँ पे लिखा है, अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। लास्ट टाइम हमने यही सीखा था कि खुदावंद यीशु का जो मंसूबा था, जो बाप ने उसे देकर इस दुनिया में भेजा, वो किस तरह पूरा होगा। वो अपनी जान देकर निजात के उस मंसूबे को मुकम्मल करेगा, और इस तकमील की वजह से वो खुद सेटिस्फाई होगा जब वो जी उठेगा। यानी 12वीं आयत में जाके हमको और क्लियर हो जाता है कि ये क्या मतलब है कि जान ही का दुख उठाकर। इसका मतलब है तीसरी लाइन में, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। यानी कि क्लियर क्या है, जान का दुख उठाना
اپنی جان موت کے لیے ڈھیل دی. اور ایک اور بات کہ یہاں پر کسی نے اس کی جان لی نہیں، اس کی جان حادثاتی طور پر نکل نہیں گئی یا کسی نے زبردستی پکڑ کر اس کو صلیب پہ چھڑا دیا، نہیں. اگر باتوں کو یاد کریں جو ہم نے اسٹڈی کیا تو اس نے خود کو دے دیا، کیونکہ خداوند نے خود بھی کہا کہ مجھے اپنی جان کو دینے اور پھر اسے واپس لینے کا اختیار ہے. اس کے پاس یہ اختیار ہے، تھا اور رہے گا. وہ ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی. حالانکہ اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس میں کوئی کسی قسم کا بھی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کا بنائے عالم سے بنی نوع انسان کے لیے یہ منصوبہ تھا. حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اس کے منہ میں ہرگز چھل، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، یہاں بھی اس کی موت کا ذکر ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ اس کی عمر دراز ہوگی، خداوند کی مرضی اس کے، یعنی کہ وہ پھر سے جی اٹھے گا، اور نہ صرف جی اٹھے گا بلکہ وہ سیٹسفائی ہوگا. اس پہ ہم نے بات کی. اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ سارا کہ ایک شخص ساری دنیا کے گناہ کا کفارہ دے سکے، کیونکہ وہ صادق خادم تھا، وہ رائچیس سرونٹ تھا، وہ بے عیب بے گناہ پاک برہ تھا. وہی اصل میں قربانی دے سکتا تھا، اور کوئی اس سٹینڈرڈ پر پہنچ نہیں سکتا تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا کنکلوژن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ ہی سب. یہ باپ کا کلام ہے. اب یہاں پہ خدا باپ کلام کر رہا ہے. پہلی آیت سے 10ویں تک جو تھی وہ کس کی؟ وہ نبی ہے. نبی کو جو خدا کی طرف سے مکاشفہ ملا، پروفیسی ملی، جو باتیں، تو وہ اس کو بیان کرتا ہے. لیکن اصل میں جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اس چیپٹر کا، اس ساری بات کا آغاز جو ہے وہ 52 چیپٹر سے شروع ہوتا ہے. اس کی آخری 3 آیات جو ہیں 52، 13، 14 اور 15. تو اگر آپ غور کریں گے وہاں بھی خدا سب سے پہلے کہتا ہے میرا خادم. تو اینڈ کس سے ہوتا ہے؟ میرا صادق خادم. اور بیچ میں جو حصہ ہے اس میں وہ ساری باتیں ہیں جو نبی کے وسیلے سے بیان کی گئی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند خود اس بات کا بیان کرتا ہے کہ میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ 2 لائنیں ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا غور سے سنیں. یہاں پہ ذکر آیا میں اس سے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، خدا باپ کی بات ہے. پھر جب میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا تو وہ کون؟ خداوند. لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ. لوٹ کا مال کا جو عام لفظ یوز کیا جاتا ہے وہ مال غنیمت، اسپوائل آف وار جسے کہتے ہیں، زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ پھر اسی بات انگلش میں پڑھوں تاکہ اور زیادہ اس کو کلیئر ہو جائے. Therefore I will divide him a portion with the great. جسے ہم بزرگ پڑھتے ہیں وہاں گریٹ، تو اس کو ایمپلیفائی بائبل میں لکھا ہے کنگز اینڈ رولرز، جس کو کہا گیا وہ بزرگ، وہ گریٹ. اور اس کے بعد دوسری جو لائن ہے اینڈ ہی ول ڈیوائڈ، لارڈ ول ڈیوائڈ the spoil of victory with the mighty. جو لکھا ہے نا زوراور، یہ ہے بائبل میں ڈفرینٹ ٹرانسلیشن میں، کسی میں پاورفل کہا گیا، اسٹرانگ کہا گیا، مائٹی کہا گیا. تھوڑا سا میں بعد میں ذکر کروں گا یہ کن بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ زوراور کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ وہ سب کچھ بانٹے گا. اصل میں اس آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ منصوبہ، وہ سارا نجات کا کام جب پورا ہوا تو اس کے نتیجے میں پاک یہوہ نے اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دیا. یہ بزرگ مقدسین جن کی بزرگی یا عظمت کا واحد سبب یہ ہے کہ وہ اس مسیح موعود کے ساتھ پیوستہ ہو چکے ہیں. وہ مقدسین جنہوں نے اس ہستی کو اپنا نجات دہندہ مانا، جنہوں نے اس کو اپنا سب کچھ دے دیا، تو وہ ان کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی یہ میراث ہے کہ ان کے ساتھ خداوند ان چیزوں کو بانٹے گا. اور کیوں بانٹے گا اس کی ریزن آگے
پیش کی گئی ہے کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی. دیٹ از دا ریزن. اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی. وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا جبکہ وہ بے گناہ تھا. وہ خطا کاروں کے ساتھ کون؟ ان ڈاکوؤں میں کے درمیان میں اس کو مصلوب کیا گیا اور ان پر جو چارجز لگائے گئے، الزام لگایا گیا، وہ کرمنل الزام اس پہ لگائے گئے، مجرموں کے ساتھ شمار کیا گیا. حالانکہ اس میں کسی طرح کا گناہ نہ وہ ثابت کر پائے اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے. تیسری وجہ یہ ہے. تو چوتھی وجہ کیا ہے؟ خطا کاروں کی شفاعت کی. تینوں باتیں اگر آپ پڑھیں، موت کے لیے اپنی جان ڈیل دی، ہو چکا. خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا، ہو چکا. بہتوں کے گناہ اس نے اٹھا لیے. بہتوں میں کون ہیں؟ بہتوں میں ساری دنیا کے گناہ گار شامل ہیں. لیکن جیسے ہم نے بات کی لاسٹ ٹائم کہ بہتوں اس لیے لکھا گیا کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں وہ جو اس نجات کا تحفہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اینڈ اپ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. تو آخری بات جو ہے خطا کاروں کی شفاعت. جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میں اس پورے شروع سے لے کر آخر تک جو اس بات میں چیز بیان کی گیا وہ اس بات کا اینڈ کر دیتی ہے. اب خداوند کہاں پہ بیٹھا ہے؟ باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا اور وہاں وہ کیا کر رہا ہے؟ شفاعت. باقی تینیں باتیں مکمل ہو چکی ہیں لیکن آج بھی یہ کام جاری ہے. آج بھی خداوند وہاں پر باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے شفاعت جنہوں نے اس کو اپنا نجات دہندہ مانا. تو جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو خداوند باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ان کی کمزوریوں میں ان کی شفاعت کر رہا ہے. کیونکہ بے شک ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، بے شک ہم نجات یافتہ ٹھہرائے گئے ہیں، بے شک ہم نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا ہمارا یہ نجات کا سیکنڈ پہلو ہے. جیسے میں نے کہا کہ جسٹیفیکیشن، سینکٹیفیکیشن اور گلوریفیکیشن، ہم ان تین حالتوں میں سے گزر کر ہی ہم اس کاملیت میں پہنچیں گے. جسٹیفیکیشن وہ ہمارا پاس تھا، وہ ہماری گناہ کی زندگی تھی جس کو خداوند نے صلیب پر چڑھ کر میرے گناہوں کو وہاں پہ جڑ دیا. تو میرا پاسٹ از گون. وہ پاس تھا، وہ ماضی تھا. اب کیا ہے؟ موجودہ. آج حال جو اس حال میں رہ رہے ہیں یہ پریزنٹ ہے. اس میں ہماری ایک طرح سے ابلیسی قوتوں سے، شیطانی قوتوں سے اور گناہ سے جنگ ہے. کیونکہ جب ہم مسیح میں آتے ہیں، جب مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے اندر پاک روح انڈھیل دیا جاتا ہے. تو اب ہماری نیچر میں دو طرح کی سرشت ہے، گناہ کی اور ایک راست بازی کی. تو کیا ہے؟ جس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو کر نہیں پاتا، جو نہیں کرنا چاہتا وہ اس سے ہو جاتی کیونکہ گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے. یہ وہ پول کہہ رہا ہے جو نجات یافتہ پول تھا. یہ پالوس وہ نہیں پالوس رسول جو پہلے تھا، لیکن یسوع کو قبول کرنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میری جنگ میرے اندر جاری ہے. پہلے صرف اور صرف میری نیچر جو تھی گناہ کی تھی، لیکن اب میرے اندر راست بازی ڈیل دی گئی ہے. تو اب وہ فائٹ میرے اندر جاری ہے، ہر ایک مسیحی کے اندر جاری ہے. جب تک ہم اس بدن، اس شریر میں ہیں، یہ جنگ جاری ہے. اور ہم اس پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ ہم جس قدر روح میں زندگی گزاریں گے اس قدر ہی ہم جسم کی خواہشوں پر غالب آئیں گے. اور اس جنگ میں جہاں بھی ہم کمزور پڑتے ہیں تو پھر ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف، ہم اپنی آنکھیں اس باپ کے دہنے ہاتھ آسمان پر لگاتے ہیں. تو وہاں سے ہماری کمک آتی ہے. پھر وہاں جو ہمارا خداوند ہماری شفاعت کے لیے ایک گریٹ ہائی پریسٹ، بڑے سردار کاہن کی طرح وہاں پہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے بیٹھا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. تو عزیزو، جیسا کہ میں نے بات کی، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ. جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ ساری باتیں، وہ خداوند کی ساری جو تعلیمات تھی ان کو سوچنے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ کئی دفعہ ایک بہت ہی عجیب سی اور بہت ہی انہونی سی بات لگی. کیونکہ جب میں اپنے آپ پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں کون ہوں
میں تو اس دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی ایک ناچیز سا شخص ہوں، تو کس طرح مجھے خدا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ اس بادشاہی میں داخل ہی کر لے، لیکن اس کے بعد وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں ایسی خدمت دے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پہلا کرنتی 4:20 میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے، یعنی کہ خدا کی بادشاہی صرف خالی خالی باتیں نہیں ہیں، ہوائی فائر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قدرت، یعنی کہ خدا کی پاور، خدا کی قدرت جو ہے یہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ اگر ہم زبور 2 پڑھتے ہیں تو اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ افسیوں 1 اس کی 11ویں آیت سے ہم جو نجات یافتہ ہیں، جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے خدا کی؟ اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ سب سے پہلے تو ہم خدا کی میراث بنتے ہیں، لیکن پھر ہمیں کیا ملے گا، ہماری کیا میراث ہے؟ تو آگے وہ کہتا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش۔ روح القدس سب سے پہلے جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک بیانے کے طور پر، بیانہ اس چیز کا دیا جاتا ہے کہ اس کے آگے کچھ اور کوئی بڑی چیز ہے، جسے ٹوکن منی بھی کہتے ہیں۔ وہ جو ہوتی ہے وہ اس سے ایک چھوٹا پورشن ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے ایک بڑی بات ہوتی ہے، ایک بڑی میراث ہوتی ہے جس کے بارے میں، اور جتنی بڑا ٹوکن ہوگا اس سے ہی آپ گیس کر سکتے ہیں کہ آگے میراث ہوگی، وہ آگے جو ملکیت ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو روح القدس تو سب سے بڑی چیز ہے۔ تو جب یہ میں سوچ رہا تھا کہ زوراور، میں تو بڑا کمزور ہوں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے، جیسے میں نے کہا کہ ہم بے شک نجات حاصل کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ابلیسی قوتوں یا اس کی جنگ سے جو ہمارے خلاف اس نے چھیڑی ہوئی ہے اس سے باہر نہیں ہو جاتے، بلکہ اب ہم صحیح میدان جنگ میں اتر آتے ہیں۔ ہماری یہ زندگی جو ہے ایک مسیحی کی زندگی، وہ ایک میدان جنگ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو اسی لیے خداوند خود متی کی انجیل میں اس کی 11ویں باب 12ویں آیت میں کہتے ہیں، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے، اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں۔ کون؟ زوراور۔ یہاں سے آپ کو اس چیز کا کانسیپٹ پتہ چلے گا، یہ جو بات کی گئی ہے زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، ویک کے ساتھ نہیں، کمزوروں کے ساتھ نہیں، کیونکہ بے شک ہم کمزور تو ہیں بدنی طور پر، لیکن جب ہمیں پاک روح کی قدرت مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے، then we are no more weak، کیونکہ ہماری جنگ اپنے طور سے نہیں، ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ پاک روح کی قدرت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے عزیزو، یہ سبقات ان سب کے لیے ہیں جو پاک روح کی اس قدرت سے خالی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ جنگ کیا، اس کے بغیر اصل میں آپ مسیحی کہلا بھی نہیں سکتے۔ جو مسیح میں ہے، جسے مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانا ہے، پاک روح تو اسی وقت اس کو انعام میں مل جاتا ہے۔ پاک روح اسی وقت اس کو انعام میں مل جاتا ہے۔ پاک روح کو پا لینا اور پاک روح میں چلنا دو باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ بہت سے ایسے مسیحی دنیا میں ہیں جو نجات یافتہ ہو چکے ہیں، پاک روح حاصل کرنے کے باوجود ایک مایوس سی زندگی بسر کر رہے ہیں، بیکاز دے آر ناٹ واکنگ ان دا اسپرٹ۔ وہ روح میں زندگی نہیں گزار رہے، وہ روح کے ساتھ چل نہیں رہے، تو تبھی ہم ان مشکلات اور ان پرابلمز میں پھنسے رہتے ہیں۔ تب ہم زوراور نہیں بلکہ ہم کمزور حالت میں، جبکہ پاک روح تو ہمیں قوت دینے کے لیے، پاک روح تو ہمیں طاقتور بنانے کے لیے، ابلیسی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس مقابلے میں فیل ہو رہے ہیں، کمزور پڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دوبارہ سے خداوند کے آگے جا کر آپ کو پاک روح حاصل کرنے کے لیے خدا سے دعا کرنے کی، کیونکہ ہو سکتا ہے
ہماری کسی خطا کی وجہ سے، ہماری کسی ایسی ہیبٹ کی وجہ سے، ہماری کسی ایسی غلطی کی وجہ سے جو ہم سوچ نہیں رہے یا کر چکے ہیں یا اس پہ پردہ پا دیا، آپ پاک روح سے خالی ہیں. یعنی یہ نجات یافتہ ہو کر بھی ہماری بہت سی باتیں ہماری زندگی کی روٹین سے پاک روح کو ہم رنجیدہ کر دیتے ہیں، پاک روح کو ہم خفا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. پاک روح پھر بھی وہاں پہ موجود ہے، لیکن آپ کی زندگی اگر پاکیزگی میں نہیں چل رہی، سچائی میں نہیں، کسی ایسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی رنجش چل رہی ہے جو خدا چاہتا ہے کہ اس کو دور کرے. ہو سکتا ہے ایسی ہیبٹ ہے، ایسا گناہ ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا، مے بی آپ کے پارٹنر کو نہیں پتا، آپ کی فیملی کو، وہ ہیبچول ہو چکا ہے، آپ چھوڑ نہیں پا رہے، تو اس وجہ سے پاک روح آپ کی زندگی میں کام نہیں کر رہا. نجات یافتہ ہو کر بھی آپ روح میں زندگی بسر نہیں کر رہے، روح میں چل نہیں رہے. تو اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ یہ جنگ ہے، میدان جنگ میں اگر آپ کمزور ہیں تو پھر آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ایون پول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے، پہلے تیموتھیوس 6 باب اس کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، ایمان کی اچھی کشتی لڑ. ایمان کی کشتی ہے، دس از فائٹ. اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے. پہلے ہم نے بات کی زوراوروں کے ساتھ بانٹے گا اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں. آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو بے شک نجات پا چکے ہیں، لیکن جب تک میں نے کہا کہ سینکٹیفیکیشن کے طور سے گزر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ زوراور ہو کے زندگی بسر کریں. اس سے آپ نے چھیننا ہے، داخل ہونا ہے، زور مار کر اس بادشاہی میں داخل ہونا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان کی اچھی کشتی لڑ. دنیا میں بہت سی فائٹس ہیں، بیٹلز ہیں، وارز ہیں. اب دنیا میں دیکھتے ہیں نا کتنی جگہوں پہ آپ ارد گرد نظر کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں پہ بیٹلز، وار، جنگ جاری ہے. اس کے بعد وہ چھوڑ دیں، یہ تو ملکوں کی ایک دوسرے کے اوپر قبضہ کرنے کی یا جو بھی ہے. اس کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں جنگ ہے، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گھروں میں جنگ ہے، اپنے اپنی کمیونٹی میں جنگ ہے، اپنے فیملیز میں جنگ ہے. اور جتنی بھی وار ہیں، جتنی بھی جنگ ہے دنیا میں، کبھی بھی ان کو گڈ وار نہیں کہا گیا، لیکن سب سے بیسٹ وار نہیں. لیکن ایمان کے بارے میں لکھا ہے، ایمان کی اچھی کشتی، گڈ فائٹ آف فیتھ. دنیا میں ایک ہی اچھی لڑائی ہے، وہ ہے ایمان کی. باقی جتنی مرضی آپ کی زندگی میں جنگیں چلتی ہوں، آپ کی ہو سکتا ہے صحت ایسی ہو، اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، آپ جنگ کر رہے ہیں، فائنینشلی جنگ لڑائی ہے آپ کی، آج ایجوکیشن ہے، ارد گرد جو کچھ بھی ہے، لیکن بیسٹ فائٹ جو ہے وہ ہے اچھی کشتی ہے ایمان کی. تو اس لیے وہ کہتا ہے اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے. کس طرح؟ ایمان کی اچھی کشتی لڑنے کے لیے. اور کیا لکھا ہے؟ جس کے لیے تو بلایا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پول جب اپنی زندگی کا اینڈ پہ آتا ہے تو دوسرا تیموتھی 4 باب 5 اور 7 آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ میرا ٹائم ہو گیا ہے جانے کا، تو وہ کہتا ہے مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا میں جتنی ہو سکتی ہے پراسپیرٹی کی باتیں کر اور نیم اینڈ کلیم، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، بس یہی. وہ کہتا ہے دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر. خدمت کو پورا کرنے کے لیے دکھ اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جتنے دینداری کی زندگی گزارنا چاہیں گے وہ سب ستائے جائیں گے. دینداری کی زندگی، وہ کہتا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا. وہ زوراور شخص تھا، اس کی زندگی جتنی بھی پرابلم سے بڑی تھی، اس کے باوجود وہ زوراور تھا، کیونکہ پاک روح اس کی زندگی میں بڑی ہی زور سے کام کرتا تھا. میں اچھی کشتی لڑ. میں کہتا ہوں کاش کہ ہم سب کی زندگی کا اختتام اینڈ اس طرح ہو کہ ہم کہہ سکیں، اپنے آخری سانسوں میں کہہ سکیں میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. میں خدا سے ہمیشہ خدا کاش کہ میں تیرے بندہ کی طرح جب میرے زندگی کا اختتام ہونے والا ہو تو یہ الفاظ میرے ہوں، بلکہ تیرے سب لوگوں پر ایسا فضل کر کے وہ اس طرح ان کا زندگی کا اختتام. تو اس لیے عزیزو کیا ہے؟ اس طرح کی زندگی کا اختتام کرنے کے لیے، اس طرح کے انجام کے لیے کیا ہے؟ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے بھی ہیں. تو ہمیں روح کی ہدایت سے چلنے کی ضرورت ہے. رومیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ
اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی وارث کن چیزوں کے؟ واو، پولس رسول کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو نہ کانوں نے سنی، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ انسان کے دماغ میں آئیں، وہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ وہ خود بیان نہیں کر سکتا، تو وہ کہتا ہے کہ خدا کے اگر فرزند ہے تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، مسیح کے ہم میراث۔ غور کریں ان بات پر، اس ایک ہی آیت میں اس نے 3 دفعہ وراثت کا ذکر کیا ہے۔ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث ہو پھر، اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ رومی 8 ورس 18 میں کہتا ہے کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ واو، ہم اس کے جلال کے انتظار میں ہیں۔ تو عزیزو، اس دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا دکھ آپ مجھ سے شیئر کریں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اٹس نتھنگ کمپیئر ٹو دیٹ گلوری، وہ جلال جو ہم پر ظاہر ہونے والا۔ تو اکثر کئی دفعہ میں جب لوگوں کی دعاؤں سنتا ہوں، میرا کوئی ایسی بات کا مائنڈ نہ کرے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اکثر ہم راست باز لوگوں کی، نجات یافتہ لوگوں کی، بڑے میچور لوگوں کی دعائیں سنتی ہیں تو دعا میں کیا، میرا گلا خراب ہے دعا کرنا، میرے کمر سے درد ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو زمانے کے دکھوں کی بات کر رہا، اس لائق نہیں ہے۔ تو ہم اس چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی یار ہمیں تو اب خود بخود اتنا میچور ہونا چاہیے، یہ چھوٹی موٹی باتوں کے لیے دعا کی ضرورت نہیں، آپ خود سے اس کے لیے آپ کے اندر پاک روح کام کر رہا ہے، اس سے کہیں کہ پاک روح یہ مجھے چیز نہ کمزور کرے۔ یہ ہاں بڑی بڑی باتیں ہیں جو پرسیکیوشن میں بس رہے ہیں، جن کا سب کچھ لٹ گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، اور پھر بھی وہ اس زمانے کے دکھوں کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایون میرے عزیز مجھ سے بچھڑ گئے، مجھے مارا گیا، کاٹا گیا، جیلوں میں، تو پھر اس جلال کے مقابل یہ دکھ کچھ بھی نہیں، وہ ٹیمپرری ہیں۔ تو اپنا جو فوکس اور اپنا مائنڈ کا لیول ہے نا دعاؤں کا، وہ ذرا اوپر لے کے جائیں، گلوریس۔ تو میں اس بات سے کروں گا کہ جب میں اس پہ غور کرتا ہوں کون کون سی چیزیں، کون سی، تو خدا کا خادم یوحنا اس طرح اینڈ کرتا، آپ کو اور زیادہ اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ پہلا یوحنا 3 باب 2 اور 3 آیت، وہ کہتا ہے عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ وہ کہتا ہے اس وقت تو ہمیں یہی پتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ واہ، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ ہمارا فیوچر ہے اور ہمارا فیوچر برائٹ ہے، لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس وقت اپنی زندگی اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جو اس دنیا میں ہمیں گم کر دیتی ہیں، ان دنیا کی آسائشوں اور ان باتوں میں الجھا دیتی ہے۔ عزیزو، we are in the battlefield۔ تو اگر آپ اس درجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ویسا ہی ہونا چاہتے ہیں جیسا یسوع ہے، کیونکہ یہ اس کی باتیں ہیں کہ ہم اس کی مانند ہوں گے، تو جب اس کی مانند ہوں گے تو اس کی میراث کے ہم میراث بھی ہوں گے۔ تو اب یہ سارا کچھ ہونے کے لیے، اس درجے تک پہنچنے کے لیے، وہ آخری بات کیا کرتا ہے، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ یہ ہے میرا آپ کے لیے لیسن۔ تو اس لیے اپنی اس پریزنٹ زندگی میں جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ تو پاکیزگی بہت ضروری ہے، کیونکہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے۔ پاک بنو جیسا کہ میں پاک ہوں، خداوند نے کہا۔ تو خداوند آپ سب کو جو اس وقت اس زندہ کلام کو سن رہے ہیں، میری دعا ہے کہ ایک ایک زندگی جو یسوع نے پاک کر دی ہے وہ پاکیزگی میں چلے، پاکیزگی میں چلیں، اس دنیا کے دکھ دردوں کو کچھ نہ سمجھے، یہ اس جلال کے مقابل نہیں ہو سکتے جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو اپنے اس فضل میں چھپا کر رکھے، اور آپ کا جو چلن ہے وہ روح القدس سے معمور ہو، آپ روح القدس کی معموری میں چلیں، اور آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ بلکہ آپ کی اس زندگی سے، آپ پاکیزہ زندگی سے اس طرح متاثر ہوں کہ وہ یسوع کے قدموں میں آئیں اور وہ بھی
نجات حاصل کر کے اس بادشاہی کا حصہ بنے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس۔